अच्छा जी, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, क़ाल कल्लमा ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ाल ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू, रवाहुल बहकी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ऐसा बहुत कम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया हो और ये इरशाद न फरमाया हो कि जिस शख्स में अमानत नहीं उसका ईमान नहीं, जिस शख्स में वफाए अहद नहीं उसमें ईमान नहीं। ठीक है। इस हदीस में जो अमानतों का जिक्र हुआ, इससे वो अमानतें मुराद हैं जो आपस के लोगों के अंदर आपस में माल वगैरह और मजालिस और इस तरह बातें होती हैं, राज की बातें, वो मुराद हैं। ठीक है। तो किसी की मजलिस को फाश करना, किसी की राज की बात को फाश कर देना, ये खयानत में आता है। समझ गए। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि और इसमें ये भी दाखिल है, अच्छा, कि अगर किसी का मोबाइल पड़ा है और छुप कर उसके मोबाइल के मैसेजेस देख लेना, ये बहुत बुरी आदत है। इंतहाई बड़ी बुरी आदत है। एक आदमी मैसेज कर रहा हो, कोई लिख रहा हो, या मोबाइल वो अपना देख रहा है, कोई उस पर्सनल चीज है ना, और तुम उसके मोबाइल में झांक झांक कर जो है तो उसके मोबाइल को देखते हो ना, ये बैड हैबिट, बहुत बुरी आदत है ये। ठीक है। इसके अंदर ना अक्सर बच्चे मुब्तला होते हैं, बड़े तो मुब्तला होते हैं या नहीं, लेकिन अक्सर बच्चे ऐसी आदतों में मुब्तला होते हैं जो मोबाइलों के अंदर झांकते हैं। तो बच्चों को इन चीज़ से खास कर मना करें कि जब भी कोई मोबाइल के अंदर मसरूफ हो तो आपने उसके मोबाइल में नहीं झांकना। ठीक है। समझदार लोग भी इसमें मुब्तला हैं। अच्छा, बड़े समझदारों को भी देखा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। या किसी का मोबाइल रह गया, उसके मोबाइल को खोलने की कोशिश करना, उसके मोबाइल के अंदर मैसेजेस देखना, ये बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा? बाज़ उलमा ने यहाँ पर अमानत से मुराद फ़राइज़ को मुराद लिया है, कि अमानत से मुराद फ़राइज़ और अल्लाह ताला की हुदूद हैं, कि जो फ़राइज़ को काम नहीं कर सकता उसके अंदर कोई अमानतदारी नहीं, ये आदमी ईमानदार नहीं है। और बाज़ उलमा ने यहाँ पर अमानत से मुराद ईमान लिया है। अमानत से मुराद ईमान, जो इंसान के दिल के अंदर रासिख होता है। ठीक है? कि जो अपने ईमान की हिफाजत न कर सके, मतलब है कि जो फितरती चीज के ऊपर, फितरती चीज के एतबार से जो उसके अंदर चीजें रखी गई हैं उसकी हिफाजत न कर सके, वो मुराद है। कोई अच्छी अखलाक ना, अच्छी अखलाक और आदत जो अल्लाह इंसान के अंदर फितरती तौर पर मौजूद हों। और मुल्ला अली कादरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग आम खयानत और बदअहदी के आदी हो जाते हैं, तो वो आदमी बदअहदी के अंदर इतनी तरक्की करते हैं कि वो कुफर तक पहुंच जाए। ठीक है। बदअहदी के अंदर इतनी तरक्की वो कर जाते हैं कि वो कुफर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो फरमाया कि ला ईमान लिमन ला अहद लहू, अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू, यहाँ पर वो लोग मुराद हैं। समझ गए। कि वो आदमी जो अमानतदारी नहीं करता, वो आदमी जो आहद की पासदारी नहीं करता, तो और ऐसी ऐसी चीज़ों को वो अपनी आदत बना लेता है, तो ये आदमी जो है तो क्या है, ये आदमी कुफर के दहाने पर पहुंच जाता है। समझ गए। ये आदमी कुफर के दहाने पर पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ पर फरमाया कि ऐसे आदमी का ईमान नहीं होता, ये नहीं कि इसका ईमान खतरे में पड़ जाता है। समझ आ गई बात। अच्छा जी। तो इस हदीस का माना ये बन गया। ठीक है। और बाद में फरमाया कि यहाँ पर कामिल ईमान की नफी है, कि आदमी ईमान अमानत के अंदर खयानत करता है या बदअहदी करता है, तो ये आदमी कामिल मोमिन नहीं है, ये आदमी कामिल मोमिन नहीं है। लेकिन मुल्ला अली करीर हम उन्होंने जो तशरीह की है वो ज़बरदस्त तशरीह है, वो बेहतरीन माना है। ठीक है। कि जो आदमी अमानत के अंदर खयानत करता है और बदअहदी करता है,
اور اس چیز کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، ہر وقت خیانت کرتا ہے، ہر وقت بے عہدی کرتا ہے، تو یہ آدمی اس معاملے کے اندر ترقی کرتا کرتا کفر کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، فصل ثالث عن عبادة بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مارا خلا ہے تھا، مارا خلا ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی گواہی دے اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ حرام کر دیتے ہیں یا تو ابتداءً حرام کر دیتے ہیں یا انتہاءً حرام کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ یا تو ابتداءً اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، یا ابداً حرام کر دیتے ہیں، کا مطلب یہ کہ اس آدمی کے اوپر یہ والی بات حرام ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا جائے۔ ایسا بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا، یہ والا معنی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ یعلم سے مراد علم یقینی یعنی کہ پختہ عقیدہ مراد ہے، صرف معرفت مراد نہیں ہے، سمجھ گئے، یقین مراد ہے، ورنہ صرف معرفت تو کس کو حاصل تھی؟ وہ ابو جہل کو بھی حاصل تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حضرت ابو طالب کو بھی حاصل تھی، صرف معرفت، صرف علم ان کو بھی حاصل تھا۔ یہاں پر علم سے مراد صرف علم مراد نہیں ہے، وہ یقین مراد ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یقین کہ جو دوسرے معبودان کی نفی کرے، لا الہ الا اللہ، سمجھ آ گئی بات، یہ مراد ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر کسی آدمی نے ایک یقین کر لیا، انعقاد کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن زبان سے اقرار نہ کیا، زبان سے اقرار نہ کیا، تو ایسی صورتوں کے اندر یہ آدمی مسلمان کہلائے گا، سمجھ گئے۔ جیسے بالفرض ایک آدمی مر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی کلمہ پڑھانے والا ہے نہیں، لیکن اس نے اسی وقت یہ یقین کر لیا کہ بھائی ہاں یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے اس نے یہ یقین کر لیا ہاں یہ دنیا اللہ نے بنائی، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جو معرفت اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو حاصل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، معرفت کا مطلب جو یقین تھا وہ یقین اس کو حاصل ہو گیا، یقین کے حاصل ہونے کے بعد وہ مر گیا، اب یہ بندہ مسلمان ہے، اب یہ بندہ کیا ہے؟ یہ بندہ مسلمان ہے، سمجھ گئے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے، اچھا آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے نہیں کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اب اس نے تو دل سے یقین کیا نا، زبان سے اقرار نہیں کیا۔ اب زبان سے جب اس نے اقرار نہیں کیا تو اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ بھائی دل کے اندر اس کے کیا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ بندہ اس کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری نہیں ہوں گے، جنازہ نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، کفن دفن نہیں ہوگا، یہ والے معاملات نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں بس اس کو دفن کر دیا جائے گا قبر کے اندر، لیکن جنازہ وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اس نے اس کا اقرار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان، دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ قال رجل، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ مل موجبتان، کیا چیزیں واجب کرنے والی ہیں؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو آدمی مر گیا اور اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی کسی کو شریک کرتا ہو وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ شیئا تنوین تنکیر کے لیے، ذرا برابر بھی اللہ کے ساتھ
اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہاں ہے بالکل، اللہ تعالیٰ کو میں مانتا ہوں اللہ معبود ہے، لیکن یہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں نا، تھوڑی بہت مدد یہ بدھ بھی اس کے کر دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ معبود ہے ہاں، لیکن یہ بندے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ بھی معبود ہیں، نہیں، اللہ بھی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ بھی کر سکتے ہیں نہیں، اللہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہی کر سکتا ہے، بھی اور ہی والا فرق ہے۔ اچھا، اگر جو آدمی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے بھی کے ساتھ، وہ بندہ مشرک ہے۔ مسلمان وہ ہے جو کہے کہ نہیں، اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بھی اور ہی والا فرق یاد رکھیں۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اچھا، یہ تو بڑی لمبی حدیث ہے، دیکھو، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سے مروی قال كنا قعودا حول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، معانا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی نفر، تو ایک جماعت کے اندر ہم بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فابتعنا علیہ وخشینا ان یقطع دوننا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے کھڑے ہو گئے، چلے گئے، فابتع علینا، تو انہوں نے ہمارے پاس آنے میں دیر کر دی، وخشینا، اور ہمیں ڈر ہوا، ان یقطع دوننا، کہ ہمارے علاوہ ہمارے بعد ان کو کسی نے نقصان نہ پہنچایا ہو کہیں، وفزعنا، اور ہمیں خوف ہوا، فقمنا، ہم کھڑے ہو گئے اسی حالت کے اندر، فکنت اول من فزع، سب سے پہلے جو اس گھبراہٹ کی حالت میں کھڑا ہوا تھا وہ میں تھا، فخرج، تو میں نکلا، ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا، حتی اتیت حائطا للانصار، میں ایک باغ کے پاس آیا کہ جو ایک انصاری کا تھا، لبنی نجار، بنی نجار میں سے ایک انصاری کا تھا، فدرت بھی، پھر میں اس باغ کے ادھر ادھر گھوما، حال اجد لہو بابن، کہ میں دیکھوں اس کا کوئی دروازہ ہے، فلم اجد، تو مجھے کوئی دروازہ نہ ملا، فاذا ربیع، اچانک میں نے ایک نالی دیکھی، یدخل فی جوف حائط، کہ جو باغ کے اندر جا رہی تھی، من بئر خارجت، باہر کے کنویں سے، باہر ایک کنواں تھا، تو اس کنویں کے ساتھ ایک نالی تھی، اور وہ نالی باغ کے اندر جا رہی تھی، ور ربی، ربی کیسے کہتے ہیں، الجدول، وہ نالی کو کہتے ہیں، یہ جو تو اس راوی نے تشریح کی اس ربی کی، فاحتفرت کما یحتفر الثعلب، میں سمٹ گیا جیسے کہ لومڑی سمٹتی ہے، پھر میں داخل ہوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قال ابو ہریرہ، تو اللہ کے یا قال کی ضمیر اللہ کے رسول کی طرف راجع ہوگی، فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تم ہو؟ فقلت، تو میں نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ قال ما شانک، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ قلت، تو میں نے عرض کیا، کنت بین اظہرنا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، فقمت، پھر آپ چلے گئے، فابتعت علینا، آپ نے اتنی دیر لگا دی، فخشینا ان تقطع بین دوننا، تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں آپ کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچایا، ففزعنا، تو ہم گھبراہٹ کی عالم میں اٹھے، فکنت اول من فزع، اور سب سے پہلے گھبراہٹ کی حالت میں جو اٹھا تھا وہ میں تھا، فاتیت هذا الحائط، پھر میں اس باغ کی طرف آیا، فاحتفرت کما یحتفر الثعلب، اور میں اس طرح لومڑی کی طرح سمٹ کر اندر آیا جس طرح لومڑی سمٹتی ہے، وہاں اللہ الناس ورائی، اور یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں، فقال یا ابا ہریرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابا ہریرہ، واعطانی نعلیہ، اور اللہ کے رسول نے مجھے اپنے دونوں جوتے دے دیے، قال، فرمایا، اذهب بنعلی ہاتین، میرے یہ دونوں جوتے لے لو اور جاؤ، فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اس باغ کے بعد جب تمہیں کوئی ملے، یشہد اللہ الہ الا اللہ مستقینا بها قلبہ، جو اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اس حال میں کہ وہ دل کے ساتھ اس کا یقین رکھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ خوش ہو گئے بھائی،
وارے نیارے ہو گئی یہ تو. فکان اول، بس یہ ان کی قسمت تھی. آگے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا، کہہ رہے فکان اول من لقیت عمر، سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی تو وہ عمر سے ہوئی. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے فقال ما ہاتان نعلان، ہاں بھائی یہ جوتے کہاں سے لا رہے ہو یا ابا ہریرہ؟ قلت، میں نے کہا ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے ہیں. بعثنی بہما من لقیت یشہد اللہ الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ، کہ اللہ کے رسول نے مجھے جوتے دیے ہیں کہ جاؤ یہ جوتے لے جاؤ، جو تمہیں ملے تو اس کو خوشخبری سنا دینا. تو جوتوں کا کیا تعلق ہے خوشخبری کے ساتھ؟ وہ بطور نشانی کے دیے تھے نا، کہ بھائی یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ دیکھو میرے پاس اللہ کے رسول کے جوتے بھی ہیں بطور علامات کے. اللہ کے رسول کے جوتے میرے پاس ہیں تو میری ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی ہے. تو میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے رسول سے میں نے یہ بات سنی اور میں یہ بات آگے پھیلا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ دیکھو مجھے اللہ کے رسول نے جوتے بھی دیے ہیں. تو کہہ رہے فضرب عمر بیدہ، تو پھر حضرت عمر نے مارا ان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، بین صدیہ، سینے کے درمیان. پہلے ان کو روکا کہ بھئی جاؤ یہ خوشخبری نہ سناؤ، تو انہوں نے خود ضد کی. ٹھیک ہے، بعض حدیثوں کے اندر ضد کی، نہیں بھائی مجھے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سناؤ، میں جاؤں گا. انہوں نے کہا دیکھو میری بات مانو جاؤ. تو جب یہ نہ مانے انہوں نے مارا اس کو. فخررت لاستی، تو میں سرین کے بل پیچھے گر پڑا. عمر تھے نا، ٹھیک ہے، زوراور آدمی تھے، شیطان بھی دیکھ کے گھبراتے تھے. ٹھیک ہے تو حضرت ابو ہریرہ عمر کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے. تو کہہ رہے مجھے ایک ہاتھ مارا تو میں پیچھے گر گیا. فقال ارجع یا ابا ہریرہ، واپس جاؤ. تو پھر کیا ہوا؟ فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشهدت بقاء، میں آیا اللہ کے رسول کے پاس زور زور سے رونے لگا. اور ورق بنی عمر، اور عمر جو ہے تو وہ میرے پیچھے تھے، وہ بھی ساتھ تھے، میں بھاگے بھاگے جا رہا تھا. فیضا ہوا اعلی اثری، وہ میرے پیچھے تھے. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک یا ابا ہریرہ، کیا ہوا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کل تو میں نے پوری کارگزاری سنائی. کل تو لکی تو عمر، میں تو بس میری ملاقات تو پہلے عمر سے ہوئی. پھر فاخبرته بالذی بعثتنی به، پھر جس بات کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا تھا، جو بات آپ نے بتائی تھی وہ میں نے اس کو سنا دی. اچھا پھر کیا ہوا؟ فضرب بین صدیہ، انہوں نے تو مجھے سینے کے درمیان مکہ مارا. فخررت لاستی، سرین کے بل میں پیچھے گر پڑا. اور اس نے مجھے کہا ارجع، واپس جاؤ. فقال له، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عمر کو، یا عمر ما حملک علی ما فعلت، آپ نے کیوں کیا ایسے؟ فقال، کہنے لگا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ بأبی انت و امی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابعثت ابا ہریرہ بنا علیک من لقی یشہد اللہ الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، آپ نے ان کو بھیجا ہے کہ میرے دونوں جوتے لے جاؤ، اور جو بھی اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ، اور دل کے یقین کے ساتھ گواہی دے، تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. قال، اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں میں نے اس کو بھیجا تھا. تو اللہ کے رسول، تو حضرت عمر نے عرض کیا فلا تفعل، نہیں اللہ کے رسول ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. کیوں بھلا؟ فإنی اخشى ان يتكل الناس علیہا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ لوگ اس کے اوپر پھر توکل کرنے لگیں گے، لوگ اس کے اوپر توکل کرنے لگیں گے، اعمال کی فقت ختم ہو جائے گی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا فخلہم یعملون، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان کا جملہ ہے. اللہ کے رسول چھوڑ دے ان کو تاکہ وہ اعمال کرتے رہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، فخلہم، چھوڑ دو ان کو. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ فخلہم، ان کو چھوڑ دو، اور ان کو اعمال کرنے دو. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ٹھیک ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اللہ کے رسول اٹھے اور چلے گئے، تو واپس آنے میں دیر ہو گئی، تو ان صحابہ کو خدشہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو کسی نے نقصان پہنچایا ہوگا. تھوڑی سی دیر ہو جاتی پھر تو مطلب گھبرا گئے نا. تو سب سے پہلے کون اٹھے؟ ہاں، سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ.
ٹھیک ہے، گھبراہٹ کے عالم کے اندر اٹھے کہ بھائی اللہ کے رسول کو تلاش کریں، کہاں چلے گئے، اتنی دیر لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے تلاش کرتے کرتے کہاں پہ پہنچے، ایک باغ کے پہنچے، وہاں پر ایک ربی فیضا ہوا ربیع، ربی چھوٹا سا نالا، ٹھیک ہے، جو کنووں کے ارد گرد ہوتا ہے، وہ باغ کے ارد گرد ہوتا ہے نا، ایک طرف سے ان کو پانی پہنچنے کے لیے کنواں نالی سی ہوتی ہے۔ تو اس کی تفسیر پھر وہ جدول کے ساتھ کی۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول نے ان کو بطور نشانی کے کیا دے دی، بطور نشانی کے اللہ کے رسول نے ان کو اپنے جوتے دے دیے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس کی بات کے اوپر یقین کر لیں، لوگ اس کی بات پر یقین کر لیں اور اس کی بات کو مان لیں۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ان کو کیوں روکا، ٹھیک ہے، حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ان کو کیوں مارا۔ یہاں پر شیعہ جو ہے تو وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے تو وہ جو ہے تو بڑے بڑے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے چھوٹے بڑے بے بس ہوتے تھے، ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے جو ہے تو وہ تکیہ کر دیا تھا کہ خلافت ان کو ملنی تھی، اور پھر وہ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ شیعہ حضرات اس طرح کہتے ہیں، حضرات تو نہیں، خبیث ملعون لوگ، وہ اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس بشارت کا اعلان کوئی واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے، بشارت کا اعلان یہ کوئی واجب نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ دیکھو ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک کلاس ہو، جماعت ہو، تو جماعت کے اندر شاگرد جتنا ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، اتنا استاد نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اگر استاد کہہ دے کہ بھائی وہ فلاں شاگرد ہے، اس کو جو ہے تو کہو کہ اس دیگ کی نگرانی کرے، تو دوسرے استاد جی آپ نے تو اس کو نگران بنایا دیگ کا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ دوسرے طلباء کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے تو ساری بوٹیاں چھاپر میں جمع کر لے گا، سمجھ آ گئی بات۔ تو بعض دفعہ شاگرد جو ہے تو وہ ایک دوسرے کو زیادہ جانتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے مجمع کا زیادہ علم تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایک دوسرے کے پاس جانا آنا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس سے اعتبار سے کہ بھائی لوگ جو ہے تو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو ہے تو خوشخبری سنانا اس حالات کے اعتبار سے مناسب نہیں ہوگا، اس کے اعتبار سے مناسب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اعمال کرتے رہیں، تاکہ ان کے درمیان اعمال کی وقت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، اعمال کی وقت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بھی پھر حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی بات کے ساتھ موافقت کر لی۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ کو اس لیے بھی مارا کہ وہ اس کے معلم کی حیثیت بھی رکھتے تھے، استاد کی حیثیت بھی رکھتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو مارا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ان کا آپس کے اندر ایک دوسرے کو بغض تھا یا جو ہے تو کوئی نہیں، یہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو رحماء بینہم قرآن کے اندر ہے کہ صحابہ تو آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بہرحال اعمال کی وقت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے یہ اقدام اٹھایا، اور اللہ کے رسول نے بھی اسی کے اوپر پھر اس کو عمل کرنے کا کہا کہ ٹھیک ہے، تاکہ اعمال کی وقت پیدا ہو، پھر ان کو یہ خوشخبری یہاں سنائی جائے۔ چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائم کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی اور ٹائم اگر ہو سکتا ہو، مل سکتا ہو، تو وہ ڈیسائیڈ کر کے مجھے بتائیں، تاکہ 40 منٹ پورے سبق پڑھا سکیں پھر، ٹھیک ہے، آپس میں مشورہ کر لیں، پھر مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔